औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्की सूरत हाल, सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी हर तरह से बदहाली। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि इन दिनों सबसे पहले बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उस हवाले से ख़बरें कम हैं। दूसरे नंबर पर बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से तैयारियां, मुलाकातें। फिर बात करेंगे जनाब अरशद शरीफ के कत्ल के केस में सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त समाअत हो रही है उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, आपको इन दिनों अंदाज़ा होगा कि एक हर मीडिया चैनल, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर मौजूद बहस होती थी इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, उधर से ये बयान आ गया, उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उधर ये हो गया, फिर एक लंबी बहस चल निकलती थी। फिर एक मखसूस हमारे थी मौजूद बहस शख्सियत थी, वो भी उस हवाले से सारा कुछ इन दिनों आपने नोट किया होगा कि ये मौजू जो है ये कम हो गया है। जो ये चूरन बिक रहा था और सबके जो ख़बरों के हवाले से और एक मौजू बिक रहा था वो अब ख़त्म हो गया। उसकी वजह ये कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसने अपने आप को बिल्कुल साइड पे करते हुए मुल्की हालात का और वाक़यात का और इसके आने वाले दिनों का जो लय अमल है उसके ऊपर उनकी तवज्जो मरकूज़ है। इसलिए लोगों को उनके ऊपर कोई मौजू नहीं मिल रहा। यह है बड़ी इस वक्त फ़िलहाल जो तब्दीली नज़र आ रही है। इसीलिए अब चूँकि वो मौजू बहस नहीं है कि वो किसकी पुश्त पर हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ नहीं है, इसलिए अब जो सियासी बहास पर जंग है ये आपस में मिल बैठने के अलावा इनके पास कोई और सूरत नज़र नहीं आती इन्हें। दोनों तरफ से बज़ाहिर तो तोपों के रुख एक दूसरे की तरफ किए हुए दबा के धमाके होते हैं, मगर पस पर्दा हालात व वाक़यात को देखते हुए आपस में मुज़ाकरात की बातें जो हैं मिल बैठने की और इसकी सलूशन निकालने की भी बात होती है। आज इस सिलसिले में इसहाक डार साहब जैसा कि एक दफ़ा पहले मुलाकात कर चुके हैं और इसके बाद जो है इसमें एक डेडलॉक आया हुआ था। डेडलॉक क्या, उसको आप ये कहते हैं सस्पेंड हुआ था और उसमें कोई पेशरफ्त नहीं थी। कल जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से इलेक्शन की तैयारियों की जो है वो अंदिया दे दिया गया और इस सिलसिले में उन्होंने इसमें सिफारिशात मांग ली हैं। राना सनाउल्लाह साहब की पंजाब में ड्यूटी लगाई गई थी और आज जो है इसहाक डार साहब जो हैं उनकी मुलाकात और दूसरा राना सनाउल्लाह साहब की एक्टिविटीज़ जो है उसमें चूँकि वो पंजाब मुस्लिम लीग के सदर भी हैं, उन्होंने आज ज़िले कमेटियों की सतह पर जो है वो तंजीमी ढांचा जो है उस असर नौ मुरतब करने के लिए, असर नौ तश्कील देने के लिए उनके इजलास बुलाए हैं और उनमें तंजीम साजी के हवाले से वो बात करेंगे और भरपूर किस्म की पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो है वो उसमें मुतहरिक हो चुके हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, इसहाक डार साहब जो है आज उन्होंने सदर अलवी साहब से भी मुलाकात की और वो शहबाज शरीफ साहब का पैगाम लेकर सदर अलवी साहब के पास गए। आपको मालूम है कि पिछली मुलाकात में जो कुछ बातें हुई थी इसके बाद उन्हें मुशावरत करनी थी शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से, फिर इत्तेहादी जमातें हैं उस हवाले से उन्होंने मुशावरत कंप्लीट तो कर ली होगी, मगर उसको देखो और इंतज़ार करो की पॉलिसी पर शायद थोड़ा सा वो रुक गए थे। मगर अब चूँकि सपोर्ट जो है वो अब कहीं से वो नहीं मिलेगी तो आपस में मिल बैठने में ही सलूशन होगा। अब इसका उनकी मुलाकात है, मुलाकात में ज़ाहिर है अब आइंदा के लहे अमल इसमें उन्होंने बात की है
زیادہ تر وقت ان کا جو ہے گفتگو کا حصہ جو ہے وہ ملک کی سیاسی حالات ہے، انتخابات جو ہے اس پہ، الیکشن جو ہے کس طرح سے کروانے، کب کروانے، اس پہ انہوں نے ان سے بات کی۔ ظاہر ہے وہ شہباز شریف صاحب کا جو پیغام لے کر گئے ہیں، شہباز شریف صاحب کی جو اس میں جو ان کا موقف ہے ان کے سامنے رکھا ہوگا، اور اس کے ساتھ معاشی اور ہماری اقتصادی صورتحال جو ہے اس پہ بھی بات ہوئی، مگر زیادہ اس وقت موضوع بحث حصہ جو ہے وہ ہماری سیاست کا ہے۔ اس کے بعد رانا صاحب بھی متحرک ہے جی، بھرپور قسم کی جو وہ تیاریاں کر رہے ہیں۔ نظر آتا ہے کہ انتخابات کے حوالے سے کسی نہ کسی پوائنٹ پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ اسمبلیاں جو ہے تحلیل کرنے کا معاملہ وہ ہے سر پر ہے، اور اس سے پہلے بجائے اس کے حالات مزید خراب ہو اور خرابی میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو، تو اس سے پہلے ان کی الیکشن کی طرف جو ہے وہ حالات جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب جناب بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہمارے سیاسی اکابرین ہیں وہ کس طرح سے چل رہے ہیں۔ وہ اپنی سیاسی، جیسا کہ پتہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے انہوں نے بھی پریس کانفرنسیں کی ہیں، پھر سارے پریس کانفرنسیں تو چلتی ہیں، ظاہر ہے جی ان کے ایک گورنمنٹ ہے، اور گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے تو وہ اسی سے ان کا نظام چلتا ہے، ڈیفینڈ کرتے ہیں، اچھی ہے غلط پالیسی ہے ان کا کام ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں جی جناب ارشد شریف صاحب جو ہے ان کے قتل کیس کا، جو آپ کو پتہ ہے جی ایک بالکل ہی اس پہ مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ لاکھوں کی تعداد میں سپریم کورٹ جب خطوط پہنچے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال جو ہے وہ اس وقت ایکشن میں، فل ایکشن میں ہے، اور انہوں نے آج پھر سماعت ہوئی۔ ارشد شریف صاحب کی والدہ محترمہ جو ہے وہ بھی تشریف لے کے گئی تھی، روسٹم پہ وہ تشریف لے کے گئی، انہوں نے اپنی جو گزارشات ہیں وہ پیش کی، اپنی بیچاری مجبور ماں، انصاف کے لیے کیسا نظام ہے جس میں ماں انصاف کے لیے جو ہے وہ در بدر پھر رہی ہے، بیوی بچے پھر رہے ہیں، مگر انصاف اس وقت انصاف کے جو دروازے ہیں وہ اس وقت کھلتے ہیں جب لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ چلاتے ہیں، وہ چیختے ہیں، وہ خط لکھتے ہیں کہ آپ کا کام ہے انصاف دلانا، ان کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ جاگتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو ان کی والدہ محترمہ وہاں پر تشریف لے کے جاتی ہیں۔ عمر عطا بندیال صاحب نے جو ہے وہ ان کی تمام تحقیقات پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، البتہ جو تحقیقاتی کمیٹی کو جو 2 رکنی وفد تھی ایف آئی اے کی، انہوں نے بڑی اچھی تفتیش کی، جیسا کہ میں نے پہلے وی لاگس میں بتایا تھا کہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اگر انہوں نے صحیح معنوں میں تفتیش کی تو جو قاتل ہے وہ نہیں بچ سکتے۔ اب اس ایف آئی آر کا معاملہ ہے، جو تحقیقاتی کمیٹی ہے اس نے اپنی بھرپور رپورٹ پیش کی ہے، اور انہوں نے اس میں ثابت کیا ہے کہ ارشد شریف صاحب جو ہے ان کو 2 دفعہ دبئی سے زبردستی نکلوایا گا، اور پھر ان کے دوبارہ دبئی آنے کی جو کوشش تھی اس میں پھر ان کا وہ ریکویسٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کروائی گئی، یہاں سے انہیں مختلف کیسز میں پھنسا کر اور تھریٹ کر کے ان کو مجبور کیا گیا وہ جائیں۔ پھر کینیا میں بھی ان کا جو ہے وہ قتل ایک پلانڈ قتل ہے، اور اس میں بڑی پیچیدہ رپورٹ انہوں نے تیار کی، بڑی محنت سے تیار کی ہے جی، اس سلسلے میں اگر مزید پیش رفت ہوتی ہے تو وہ گردنیں نہیں بچ سکیں گی جنہوں نے اس قتل میں حصہ لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، معاملہ تو اب آیا نا جی ایف آئی آر پہ۔ آپ کو پتہ ہے ایف آئی آر جو ہے وہ لواحقین کی طرف سے درج کرائی جاتی ہے۔ ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی والدہ بھی موجود ہے، بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی موجود ہیں، مگر سپریم کورٹ نے کل حکم دیا کہ ایف آئی آر درج کی جائے۔ کتنے ظلم کی بات ہے، اتنے عرصے سے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پریشر ڈالا، ایف آئی آر درج ہوئی، مگر ایف آئی آر میں لواحقین کی طرف سے ایف آئی آر کو درج نہیں کیا گیا۔ پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر درج کی۔ اب اپنی مدعیت میں انہوں نے کیسے یہ فوری طور پہ بھاگ کر جو ہے انہوں نے ایف آئی آر درج کی، اپنے مطابق درج کی ہوگی، اور اس ایف آئی آر میں ظاہر ایسی درج کی ہوگی کہ جس میں وہ جو لوگ تھے جو اس قتل میں ملوث تھے، جن کو وہ منشن کرنا چاہتے ہیں ان کے لواحقین، ان کو منشن نہیں کیا جائے گا۔
کمزور قسم کی FIR درج کی جائے گی اور عدالتیں جو ہے FIR پولیس کی تحقیقات تفتیش اس کی بنا پر جو ہے فیصلے سناتی ہیں۔ کمزور تفتیش، کمزور تحقیقات، کمزور جو ہے اس کے آپ جو فائنڈنگز ہیں وہ پیش کرتے ہیں تو اس میں ملزم جو ہے بری ہو جایا کرتے ہیں یا قتل کے کیس جو ہے وہ مٹی تلے دب جاتے ہیں اور پھر وہ ایک ماضی کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر رہ جاتا ہے کہ جناب کہ یہ کیس تو ہوا تھا، کیس چلا تھا، تفتیش ہوئی تھی، انصاف کے در کھلے تھے مگر انصاف نہیں ملا۔ یہ ہوتا ہے جی FIR کی امپارٹنس۔ اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لیتی ہے یا نہیں لیتی ہے کہ جناب لواحقین کا موقف کیوں نہیں لیا جا رہا، وہ لواحقین کی طرف سے آپ کیوں نہیں FIR درج کر رہے۔ تو آنے والے وقت شاید اگر صحیح تفتیش چلتی ہے تو بڑا کڑا وقت آئے گا جی ان پہ جنہوں نے یہ کام کیے ہوئے ہیں، مگر کچھ اطراف میں جو ہے پریشانی پائی جاتی ہے سپریم کورٹ کے نوٹس لیے جانے کے بعد۔ اب وہ پریشانی کی وجہ کیا ہے یہ نوٹ کرنے والی ہے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب اس حوالے سے جناب یہ جو کل میں نے اپنے ویلاگ میں ہمارا وقت کم تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ آگے چل کے بات کریں گے۔ میں نے بات کی تھی عمران خان اور پرویز الہی صاحب کی مصروفیات۔ عمران خان صاحب کو تو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے اسمبلیوں کی تحلیل کو لے کر وہ بڑے سنجیدہ ہے، مگر عمران خان صاحب کا جو ٹکر ہے وہ اس نظام سے ہے اور اس نظام کے پلر ہیں جناب وہ کون ہیں؟ وہ سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور میڈیا ہے۔ 4 ستون ہیں۔ اگر ایک ستون میں سے ایک فرد اٹھ کر سسٹم کو چینج کرنے کی بات کرے، اس کے ساتھ عوام بھی ہوں، مگر 3 اداروں کی طرف سے جب تک نظام کو بدلنے کی اس میں اپنی نیت شامل نہ ہو، ان کے ارادے شامل نہ ہو، ان کی اس میں سنجیدگی شامل نہ ہو، تو وہ ٹکر لینے والا شخص اور وہ عوام جو ہے جو سسٹم بدلنا چاہتی ہے وہ شاید ناکام ہو جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو اس میں دشواری ہے، اس لیے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ اسمبلیاں توڑنے کی حق میں شاید نہیں ہیں، مختلف آراء ہیں، مختلف ان کی ریزرویشنز ہیں۔ اور میں نے یہ آپ کو بتایا تھا کہ ضروری نہیں خرید کر لوگوں کو خرید کر جو ہے تو وہ نتائج چینج کیے جائیں، لوگوں کو یہ بھی پیسے دے کر بھی خریدار جو ہے وہ بڑا کچھ کہتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے تھے نا کہ آپ اندر سے دباؤ ڈالیں، خان صاحب کو مجبور کریں کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، تو خان صاحب کو اسی دقت کا سامنا ہے کہ اندر سے انہیں پریشر ہے کہ اسمبلیاں تحلیل نہ کی جائے۔ پرویز الہی صاحب بڑے متحرک ہیں جی، اور وہ آج گورنر پنجاب ولی الرحمان صاحب سے بھی ملے ہیں، وہ پنڈی بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں، اسلام آباد بھی ملاقاتیں کر چکے ہیں اور اب ادھر بھی۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آخر کیوں لوگ جو ہیں ان کے بارے میں تحفظات ہیں، اگرچہ وہ اور ان کے فرزند جو ہیں وہ بار بار اعلان کر چکے ہیں کہ ہم بھرپور خان صاحب کے ساتھ ہیں، مگر اس کے باوجود پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی مصروفیات جو ہیں اس حوالے سے سیاستدان ہے جی، سیاست میں وہ کچی گولیاں نہیں کھیلیں گے۔ خان صاحب کی جو اس وقت مقبولیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا کبھی مستقبل داؤ پہ نہیں لگائیں گے۔ اب وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈسالو ہوتی ہیں تو اس کے بعد الیکشن ہوں گے، پنجاب میں اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ کس پارٹی کے ساتھ چلیں؟ کیا نون لیگ والے انہیں شور کروائیں گے کہ جناب آپ ہمارے کینڈیڈیٹ بن جائیں وزارت اعلیٰ کے لیے، ہماری سیٹیں ساری آپ کی اور کاف لیگ کی 10 سیٹیں جو ہے ملا کے تو ہم آپ کو ہی وزیر اعلیٰ رکھیں گے؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات کر چکے، آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ان کے آپس میں یہ پچھلے الیکشنوں کو لے کر اختلافات تھے، مگر اب دوبارہ ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ تو اب پرویز الہی صاحب جو ہیں بڑے جہاندیدہ قسم کے سیاستدان ہیں، اگر دوسری طرف سے اتنی بڑی چھوٹی دی جاتی ہے، وہ لے کر اگر پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن بھی جاتے ہیں تو کیا پرویز الہی صاحب کی سیاست جو ہے وہ روشن ہوگی جس طرح کہ آج کی ہے؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کی آپ سیاست کی اہمیت یہاں سے وہ لگا سکتے ہیں اور ان کی سیاست کے جو ہے وہ پیمانہ یہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ 10 سیٹوں کے ساتھ انہوں نے اس PTI ساری کو
सारी पे वो बारी हैं 10 सीटें, और पीटीआई इतनी सारी सीटों के साथ जो है वो तब भी परवेज़ इलाही साहब की मुहताज होती है। ये है सियासत, और ये है सियासत के खेल, और ये है सियासत के कार्ड जो बड़ी उससे खेली जाती है। खान साहब जो है वो सियासत के जो है वो जो शतरंज है उसके माहिर खिलाड़ी नहीं हैं, मगर आज इन दिनों में उन्होंने साबित किया कि वो 11 जमातों को जब उन्होंने इतनी परेशानी में डाला, मगर सियासत की जांच पड़ताल तो वो भी रखते हैं, और जो कुछ इस वक्त हो रहा है उस पर भी उनकी गहरी नज़र है। ऐसा नहीं है कि खान साहब किसी चीज़ से ला इल्म हो, खान साहब को हर चीज़ का अदराक होता है, मगर ठंडे दिल से देखते हैं, और देखो इंतज़ार करो, और फिर वो ऐन वक्त पर चोट लगाते हैं तो बड़े बड़े सरप्राइज़ जो हैं वो रूनुमा होते हैं, जिससे बड़े बड़े लोग दहल जाते हैं। तो ये था जी। और दूसरी तरफ मुआशी सूरत हाल जो है वो निगरान सेटअप जो है, अगर वो आता है तो उसमें अभी से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, मुआशी इमरजेंसी लगाने का भी सोचा जा रहा है। मुआशी इमरजेंसी कब लगाई जाती है आपको मालूम है, इस पर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। तो अभी इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद, सलामत रहिए।